حضرت تقریر کریں تو سبحان اللہ بولتے رہیے گا. ایسا نہ ہو کہ نہ تو منظر سننے کے بعد سونے والا ماحول بنا لیں، بلکہ سونے والا ماحول نہ بنائیں، بلکہ ایک دم جیتا جاگتا ماحول بنائیں. 4 مصرع اور سن لیں. ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو. والصلاة والسلام على رسول سيد المرسلين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حضرات ہم سب مل کر نبی مکرم نور مجسم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیں بابا خوشی. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المرسلين صلى عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بامنی بے سرو ساما مدد غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست بنے عینی را انتظار کرم تست بنے عینی را. اے خدا جوں و خدا بی و خدا دام مدد. اور حضور اعلیٰ حضرت علی و احمد الرضوان حضور غوث اعظم کی شان میں یوں عرض گزار ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور نسبت کی طرف حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں حضور غوث اعظم سے. اور یہ ایسا دربار ہے کہ اس میں بڑے بڑے عظیم لوگ جو اپنے زمانے کے بڑے علم و فکر کے مالک تھے، وہ بھی اس جگہ پر آ کر گردن جھکا کر کوئی یوں عرض کرتا ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث
शेर है ये। इनके वालिद साहब हुजूर आला हज़रत अली वक़्फ़ फरमाते हैं, तुझसे डर, हुजूर गौसे आज़म से डर, तुझसे डर से शक और शक से मुझको निस्बत, तुझसे डर से शक और शक से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस डोरे की फजीलत क्या है, इस डोरे से फायदा क्या है? तो अगले शेर में फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं, सग कहते हैं कुत्ते को, हर कुत्ते मार नहीं खाते, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं कि माल खाते हैं, और कुछ कुत्ते मार खाते हैं, कुछ कुत्ते गली से निकलते हैं तो हर बच्चा मार देता है, और कुछ कुत्ते निकलते हैं तो लोग उनके तरफ हाथ बढ़ाते हुए भी सोचा करते हैं कि इसका मालिक बड़ा दमदार है, अगर हमने इसके ऊपर कोई चीज फेंक कर मारी तो उससे कहीं ज्यादा हम पर उस पर हमला हो सकता है, तो लोग डरा करते हैं। तो आला हज़रत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं, यानी हुजूर आला हज़रत की निशानी, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा, हश्र तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा। हुजूर आला हज़रत का कलाम मुल्तवी है, बड़ा लंबा है, क्योंकि इस पर अगर बयान किया जाए तो यही काफी हो जाएगा, मगर मुझे अवाम के मुखालिफ यानी मुआफ़िक़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, कल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूली, जैसे सामने वाले मुखातब उनके हिसाब से कलाम किया जाए। हो सकता है कि वो कुरान और हदीस से आपको विलायत समझाऊं, करामत समझाऊं, ये भी हो सकता था, मगर मैं इन चीज़ों को छोड़कर आपकी अक़्ल फ़हम के मुताबिक हुज़ूर गौसे आज़म की करामात और उससे हमें क्या सीखना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दूंगा। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला यकुम रमज़ान मुबारक को पैदा हुए, यकुम रमज़ान मुबारक को पैदा हुए, और आपने पैदा होते ही रोजा रखा, और ये चीज तमाम शहर में मशहूर हो गई कि सादात के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो पैदा होते ही रोजा रखा करता है। अल्लाह अकबर। जब इस बात पूरे शहर में मशहूर हो गई, इलाके में मशहूर हो गई, जब अगला साल आया, साले आइंदा अबर आलूद होने की वजह से आसमान पर चांद साफ नजर न आया, क्लियर दिखाई ना दिया, लोगों ने कश्मकश में पड़ गए, चांद हुआ कि नहीं हुआ, रोजा रखा जाए कि ना रखा जाए। लोगों ने रात कश्मकश में गुजारी, सुबह में आपके घर पर हाजिरी दी और किसी तरह से आपकी वालिदा से मालूम किया कि आज आपके बेटे ने, आपके साहबजादे ने दूध पिया है कि नहीं, यानी आपके बेटे ने कुछ खाया है कि नहीं खाया। तो हुजूर गौसे आज़म की वालिदा ने फरमाया, सुबह सादिक से मेरे बेटे ने आज कुछ नहीं खाया है। हुजूर गौसे आज़म का खाना था, तमाम इलाके ने हुजूर गौसे आज़म की निस्बत की वजह से, हुजूर गौसे आज़म के खाने की वजह से सारे इलाके ने रोजा रख लिया और मान लिया चांद हो गया है, क्योंकि आमना का लाल और उनके लाल के लाल ने, यानी हुजूर गौसे आज़म ने आज कुछ नहीं खाया है। ये दलील है कि आज चांद हो चुका है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं, यानी आपकी नस्ल से, और इन्हें वो करामात, वो चीजें अता की गई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई थी। यानी वो मकाम नहीं है, बहुत सारी सिफात पर तो हर अल्लाह का वली किसी नबी के ज़ेरे कदम या पर तो होता है, यानी उसके कुछ अक्स इसमें नजर आते हैं। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात नजर आते हैं। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर पर कभी मक्खी नहीं बैठी, वैसे ही हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के जिस्म अथर पर भी मक्खी नहीं बैठी। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो बरास फरमाते थे तो जमीन के अंदर चले जाते थे, इसी तरह हुजूर गौसे आज़म भी बोलो बरास फरमाते
तो जमीन अपने अंदर ले लिया करती थी। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अठा से जब पसीना निकलता था तो इतना मुनव्वर यानी इतने से ज्यादा खुशबू दिया करता था, इसी तरह हुजूर गौसे आजम के जिसमें अठा से जब पसीना निकलता था तो वो भी इतने से ज्यादा खुशबू दिया करता था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की सिफात मुझे बयान करिए और मेरे बाद आपको हजरत हाफिज वक़ारी सलमान साहब को भी सुनना है जो माशाअल्लाह आपके बड़े फेवरेट हैं, आप लोग बहुत सुनना चाहते हैं। और उनसे कबल हमारे अजीज हजरत हाफिज वक़ारी अदीब साहब जिनके कलाम को माशाअल्लाह मैं बड़ा ही खुशी से सुनता हूँ और बड़ा ही पसंद आता है। और जब ये आला हज़रत का कलाम पढ़ते हैं और कभी हाजी आओ सुने आप तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और आपने उनको सुना और इंशाअल्लाह आप सुनते रहेंगे। और मेरे बाद हजरत के बाद जो आएंगे मुफ्ती साहब उनको आप पहले सुन भी चुके हैं इसी जगह पर और इंशाअल्लाह इस बार फिर सुनेंगे और अपने दिल को मुनव्वर और मुजल्ला करेंगे उनके बयान से और उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि महफिल का मकसद असल ये है कि हम उससे सुने और कुछ हासिल करें। अगर हमारी जिंदगी में कुछ तब्दीली नहीं आती, चेंजिंग नहीं आती तो ऐसी महफिलों का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि फायदा उसी में है कि हुजूर गौसे आज़म की सीरत को अपनाया जाए, दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला को कुछ करामात ऐसी हैं जो मशहूर हैं, उन्हीं चीज पर वो मुझे कुछ समझाना है। जैसे हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला पैदा हुए, पैदा होते ही आपके करामात का ज़हूर होना शुरू हो गया। मगर मैं उनसे कतई नजर हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला जब मकतब में पहुंचे, पढ़ने के लिए पहुंचे, उस्ताद मोहतरम ने बिस्मिल्लाह खानी कराई, आपसे कहा बेटा पढ़ो। आपने पढ़ना शुरू किया, पहला पारा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 18 यानी 18 पारे पढ़ दिए। जब 18 पारे पढ़ने के बाद उनके उस्ताद मोहतरम ने कहा बेटा और पढ़ो। आपने फरमाया नहीं बस मुझे इतने याद है। उस्ताद मोहतरम ने कहा बेटा जहाँ से 18 पारे याद किए 12 क्यों नहीं? तो आपने फरमाया मेरी वालिदा को 18 पारे याद थी। जब वो खाने बनाया करती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी। जब वो आखिरी यानी टाइम में बैठी करती थी यानी आराम किया करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी। नमाज के बाद फजर के बाद कुरान की तिलावत किया करती थी। जब वो चला फिरा करती थी कुरान की तिलावत किया करती थी। जिस वक्त वो आराम करती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी। जब मुझे दूध पिलाया करती थी कुरान की तिलावत किया करती थी। जिस वक्त वो उन्हें काम किया करती थी कुरान की तिलावत किया करती थी। तो मैंने अपनी वालिदा के शिकन में उस कुरान को याद कर लिया, इसलिए लिहाजा उनको 18 पारे याद थे। आज मुझे भी 18 पारे याद है। हज़रत मोहतरम बयान करना ये नहीं कि हुजूर गौसे आज़म को 18 पारे याद थे। बयान करने का मकसूद मेरा ये है कि इस तरफ मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई अल्लाह ताला अपनी वालिदा के शिकम में थे तो उनकी वालिदा कुरान पढ़ा करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, कुरान का विर्द किया करती थी। आज हमारी माँ बहनें देखें, आज हमारी माँ बहनें सीरियल देखा करती हैं, फिल्में देखा करती हैं, ड्रामे देखा करती हैं। हमारी माँ बहनें एक दूसरे की ग़ीबत किया करती हैं, चुगलखोरियाँ किया करती हैं, एक दूसरे की लड़ाया करती हैं, एक दूसरे की बातें लगाया करती हैं, एक दूसरे से लड़ाई किया करती हैं। तो फिर बच्चों में भी वही असर आता है। जब वो बड़ा होता है तो गाना गाता है, जब वो नाचता है, डांस करता है, झूठ बोलता है, ग़ीबतें करता है। वजह क्या है? क्योंकि तुमने उन्हें सिखाया। यानी जब वो पेट में था उस वक्त में आपने जो किरदार किया उस पर पेट में भी असर पहुंचा करता है। जब वो बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ तो उस पर देखा, उस बच्चे की जब आंखें खुली तो अपने अपने वालिदैन को देखा, फिल्में देखते हुए देखा, टीवी देखते हुए देखा, गलत कामों में देखा। तो बच्चे ने वही काम सीखे। काश कि तुम नमाज पढ़ते, तुम्हारा बच्चा नमाजों में जाता। अगर तुम नमाज पढ़ते, मस्जिद जाते, तुम्हारा छोटा बच्चा मस्जिद जाता। जिस तरह तुम सजदा करते हो वो भी
چھوٹی بچیاں بھی اپنے سروں پہ دوپٹہ رکھ کر پارا کھول لیا کرتی، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتی، مگر وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے والدین نے، اس وقت کے نوجوانوں نے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا، قرآن سے دور ہو گئے، تو آج کے بچے بھی قرآن سے دور ہو گئے۔ اگر تم قرآن سے جڑ جاؤ، تمہاری اولاد قرآن سے جڑ جائے۔ آپ جو ہے درخت ہے، درخت اگر جس طرح کے آپ ہوں گے، آپ پر جو پودا یعنی جو پھل نکلے گا وہ ویسا ہی نکلے گا۔ اگر آم کا درخت ہے تو اس پہ آم اترے گا، اسی طرح اگر ببول کا تو اس پہ آم نہیں آ سکتا۔ اگر تم نیک پرہیزگار نہیں ہو تو تمہارے بچے اللہ کے ولی بنیں گے، ایسا مشکل ہے۔ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں حضور غوث اعظم کے والد کا، مگر میں شاید بیان کر چکا ہوں، یعنی سیب والا اور دیگر واقعے میں نے یہاں بیان کیے ہیں، کچھ پچھلے سال کچھ اس بار، تو میں پیچھے لے کے جانا نہیں چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کی سیرت سے کچھ سیکھا جائے اور آگے بڑھا جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، تو آج ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اور جب وہ پیٹ میں تھے تو ان کی والدہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو ہماری ماں بہنوں سے اپیل ہے وہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب کچھ بڑے ہوئے، اعلیٰ تعلیم کے لیے اونچی تعلیم کے لیے، اچھی ایجوکیشن کے لیے بغداد کے لیے روانہ ہوئے، والدہ سے اجازت طلب کی۔ والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جائیں۔ آپ کے والد نے 80 دینار چھوڑے تھے، 40 آپ کے اور 40 آپ کے بھائی کے، اور آپ کے حفاظت کے لیے بغل میں جیب بنا کر سل دی۔ آپ جب روانہ ہونے والے تھے تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ کیا؟ جھوٹ مت بولنا۔ آپ آگے بڑھے جو قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، وہ قافلہ ہمدان سے آگے نکلا، ہمدان سے آگے ہوا ایک شہر کا نام ہمدان ہے۔ جب اس سے آگے نکلا تو ایک جنگل آیا، ایک ایسا جنگل آیا جہاں دور دور تک جنگل ہی جنگل تھا، وہاں سے ڈاکو نکلے اور پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ تو تمام لوگوں سے معلوم کیا تمہارے پاس کیا ہے، ایسے ہی حضور غوث اعظم سے معلوم کیا بیٹا آپ کے پاس کیا ہے۔ آپ نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس ڈاکو نے کہا بیٹا جھوٹ نہ بولو، بیٹا مذاق نہ کرو۔ حضور غوث اعظم نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو کہا بیٹا ہے کہاں؟ کہا میرے بازو میں سلی ہوئی جیب ہے، اس کے اندر ہے۔ وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے گیا، سردار نے معلوم کیا آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے، 40 دینار ہیں جو میری بغل کی جیب میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا لوگ ہم سے مال چھپایا کرتے ہیں، لوگ ہم سے مال بچایا کرتے ہیں، تم کیسے ہو کہ خود مال بچا رہے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا جس وقت میں چلا تھا میری والدہ نے وعدہ کیا تھا اے میرے بیٹے کسی بھی حال میں جھوٹ نہ بولنا۔ میں اپنی والدہ کا وعدہ وفا کر رہا ہوں۔ اس پیسے کی قیمت ہی کیا ہے؟ میں اپنی والدہ کے خاطر ضریر یعنی بڑی رقم بھی قربان کر سکتا ہوں۔ جب یہ بات اس ڈاکو کے سردار نے سنی تو اس کے دل پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے کہا اے عبدالقادر آپ ہمیں بھی توبہ کرائیں، آپ اپنی والدہ کا وعدہ نہیں بولے، ہم رب قریب کا وعدہ بھول چکے ہیں، تم ہمیں توبہ کراؤ اور رب کے راستے پر گامزن کر دو۔ حضور غوث اعظم نے توبہ کرائی اور تمام کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن موسلورہ کانفرنس، جشن موسلورہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ نہیں، اس واقعے کو آپ بارہا سن چکے ہوں گے۔ اس سے دو چیزیں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں، اس واقعے میں یہ تھا جو حضور لوگوں نے توبہ کی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا مال آپ چھین چکے تو واپس کرنا پڑتا ہے۔ تمام ڈاکوؤں نے ان لوگوں کا مال واپس کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کے قرب ہم حاصل کریں یا ان کے قریب جائیں تو ہمیں ملے گا، ہمیں کچھ فائدہ ہوگا۔ میں انہیں اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ کے
نیک بندے کے ساتھ سفر کرے تو اللہ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، اگر لٹ بھی جائے تو واپس کرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی اگر کوئی اولیاء اللہ سے جڑا رہے، ان کے نقش قدم پر چلتا رہے، ان کی سیرت کو اپناتا رہے، تو اس کے ایمان کو نہیں لوٹا جا سکتا۔ جس طرح ڈاکو اگر مال لوٹ بھی لیتا تو واپس ہو سکتا ہے، اسی طرح جو اولیاء اللہ کے قدموں میں رہا کرتے ہیں ان کے ایمان کی بھی حفاظت ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں کے ساتھ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان آخر اس سے فائدہ کیسے چلتا ہے؟ تو اولیاء اللہ کے کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں۔ تو اگر قرآن نے فرمایا ایمان والوں سے کہا گیا، غیر ایمان والوں سے نہیں کہا گیا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے کہا گیا، کن کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ، یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ہمارے پاس ایمان بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، جب ہمیں اللہ کا قرب بھی ہے، تو ہم اولیاء اللہ کے دربار میں کیوں جائیں؟ تو کہا اس لیے تمہارے پاس یہ مال ہے تو کہیں ڈاکو آ کے لوٹ نہ لے جائیں۔ تمہارا ایمان یعنی اولیاء اللہ کا بھی ایمان شیطان بہکا دیتا ہے، لوٹ لیتا ہے، مگر جو اولیاء اللہ سے انسان لگ جاتے ہیں، اپنوں سے بڑوں سے لگ جاتے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، حضور غوث اعظم بڑے ہی عبادت گزار تھے، جنگلات میں آپ کی عبادت بے شمار مشہور ہے۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک سال کھانا کھاتے تو پانی نہیں پیتے، اگلے سال پانی پیتے، کھانا نہیں کھاتے، پھر اگلا سال آتا تو کھانا پینا ہی چھوڑ دیتے۔ جنگلات میں جان یہاں تک کہ معاملہ ہوا کہ حضور غوث اعظم یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے لوگ پہچاننا اور میں لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دوں، یعنی جنگلات میں اتنی دن رب کی عبادت۔ اور معاملہ یہاں تک کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جنگلات میں رب کی عبادت کر رہے تھے، گزار رہے تھے، پیاس کی شدت آنے ہوئے، آسمان پر بادل چھایا اور اس سے ایک نور چھایا اور اس سے کچھ بارش نما پانی نما کوئی چیز برسی۔ حضور غوث اعظم نے پی اور سیراب ہو گئے۔ اس آسمان کے اوپر جو بادل تھا اس سے وہ نور جو تھا اس سے آواز آئی ہے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں جو تمام چیزیں لوگوں پر حرام کی تیرے لیے حلال کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے ملعون تو مجھے بہکانے کی کوشش مت کر، تو شیطان ہے۔ شیطان نے کہا اے حضور اے عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ ان حربوں سے میں نے 70 اولیاء اللہ کو بہکا دیا۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھے اللہ میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، کیونکہ اگر کسی کو بچاتا تو اے ابلیس تیرے پاس بھی تو علم تھا، تجھے علم نہ بچا سکا۔ علم کسی کو نہیں بچاتا، اگر بچاتا ہے تو رب کا فضل بچاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کسی کو بچاتا ہے تو رب کا فضل بچاتا، علم نہیں بچاتا۔ بڑی لمبی لمبی داڑھی والے علی گڑھ میں نے پھٹکے ہوئے دیکھے جو کہتے ہیں نبی کے عید میلاد النبی منانا حرام ہے، نقائص ہے، شرک ہے۔ اور جب سر سید ڈے آتا ہے 17 تاریخ کو تو جامع مسجد میں یونیورسٹی میں بیٹھ کے خوب بریانی اڑاتے ہیں اتنی لمبی، اور سر سید ڈے پر خوب جشن مناتے ہیں۔ سر سید ڈے منانا تو جائز، نبی کا میلاد منانا حرام۔ تو کبھی کسی داڑھی والے کے چکر میں پھنس نہ جانا۔ اگر جو نبی سے محبت رکھتا ہو اس کو سرو امام یعنی اس کو امام بنانا، اسے اپنے سروں پہ بٹھانا، اور جو نبی کا گستاخ ہو اس کی داڑھی نہ دیکھنا، اس کا امامہ نہ دیکھنا۔ جو نبی کا غدار ہے وہ ہمارا نہ امام ہو سکتا ہے ہمارا کوئی قریبی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔
عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا، اس کی ایک شق تو یہ تھی کہ اولیاء اللہ کے ساتھ سے ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ جیسے حضور غوث اعظم کے ساتھ وہ قافلہ تھا تو سارے قافلوں کو اپنا مال مل گیا اور حفظ و امان کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ اور دوسری طرف اشارہ یہ ہے، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کی والدہ نے چلتے وقت وعدہ کیا تھا، اے میرے بیٹے جھوٹ نہ بولنا۔ آج ہماری ماں بہنیں اگر بیٹا کہیں جاتا ہے تو یہ نہیں کہتی بیٹا جھوٹ مت بولنا، بیٹا کسی کے ساتھ غداری مت کرنا، بیٹا مکاری مت کرنا۔ اگر بیٹا کمانے جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے بیٹا جب آئے تو میرے لیے کپڑے لانا، اپنی بہن کے لیے یہ لانا، اپنے خالہ کے لیے یہ لانا۔ مگر تلقین اس چیز کی نہیں کی جاتی کہ شریعت پہ پابند رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ جب معاملہ یہ تھا، جب کی والدائیں، جب کی مائیں بیٹوں کو یہ تلقین کیا کرتی تھی، بیٹا جھوٹ مت بولنا، نماز کی پابندی کرنا، کسی سے غداری مت کرنا، کسی سے مکاری مت کرنا، تو اس زمانے کا عالم یہ تھا کہ وہ مائیں اگر ہاتھ اٹھا دیا کرتی تھی تو بارشیں ہو جایا کرتی تھی، اگر وہ مائیں اگر کدھر چلی جایا کرتی تھی تو لوگ ان کے چہرے کو دیکھنے کو ترس جایا کرتے تھے، وہ پردے میں رہا کرتی تھی۔ آج مائیں خود پردے کو بھول چکی ہیں، اپنی شریعت یعنی شریعت مصطفیٰ کو پس پشت ڈال چکی ہیں۔ آج کا عالم یہ ہے، نہ مائیں خود عمل کر رہی ہیں، نہ اپنے بیٹوں کو اچھی تلقین کر رہی ہیں۔ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ بیٹے ماں کو کہنا نہیں مان رہے، ماں کو ستا رہے ہیں، ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بچے جب چھوٹے تھے تو انہیں تلقین نہیں کی گئی، غلط کاموں پر تھے تو انہیں اس پر رہنے دیا۔ آخر میں یہ ہوا جب وہ بڑے ہو گئے، جب اس کے ہاتھ سے نکل گئے تو آج وہ کہنا نہیں مان رہے، تو تعویذ بنوا رہے ہیں، کبھی یہ کروا رہے ہیں، کبھی وہ کروا رہے ہیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اپنے بیٹوں کو سدھارنا ہے تو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنو۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک حق بات سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ولی تھے کہ اس زمانے میں آپ کا مثل نہیں۔ میں نے حضور غوث اعظم کی تاریخ پر جتنی کتابیں پڑھی، چھوٹا سا طالب علم، جتنی بھی میں نے کوشش کی تو کہیں یہ نہیں ملا کہ حضور غوث اعظم کے دربار میں وہ گیا۔ کیا ملتا تھا؟ حضور غوث اعظم کے مدرسے میں وہ گیا۔ کسی بھی شخص کی تاریخ پڑھو گے تو حضور غوث اعظم کے مدرسے میں، عربی جو کتب ہیں اس میں دیکھیں گے تو حضور غوث اعظم کے مدرسے کے طرف نسبت ملتی ہے، حضور غوث اعظم کے دربار کے طرف نہیں۔ آج لوگ تعویذوں پہ زیادہ تقیہ کر بیٹھے ہیں۔ ہم تعویذوں کے ممکن نہیں، اثر ہوتا ہے، تعویذوں سے بھی اثر ہوتا ہے، مگر جو اثر مصطفیٰ کی شریعت کو اپنانے سے ہوتا ہے وہ تعویذ سے نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے بخار آ رہا ہے۔ اس بزرگ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کر دیا، اس سے بخار اتر گیا۔ وہ اپنے گاؤں گیا، لوگوں نے کہا مجھے بخار، مجھے بخار۔ اس نے کہا سب آ جاؤ، سب آ جاؤ، 1 منٹ میں بخار اتارتا ہوں۔ سورہ فاتحہ پڑھی، بخار نہیں اترتی۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، بخار نہیں اترتا۔ وہ واپس آیا اور کہا آپ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی تھی، میں نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی فوراً بخار اتر گیا، میں نے 100 مرتبہ پڑھی مگر بخار نہیں اترتا کسی کا۔ 100 بندوں پر ٹرائی کیا، ایک کا بخار نہیں اترا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنا کر اپنی زبان کو اتنا مؤثر کر لیا، اور اس پہ جب قرآن آیا
تو اس کا ایک دم فیضان جاری ہو گیا، اور تو نے اپنی زبان کو شریعت مصطفیٰ کا پابند نہیں کیا، اپنے آپ کو مصطفیٰ کی شریعت کا پابند نہیں کیا، تو تیری زبان میں وہ اثر نہیں آئی۔ اگر وہ رکتے کسی کاغذ پر نام لکھ کے دیتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے، اور اگر کوئی ایسا ویسا پورا قرآن بھی گھر میں لٹکا دے تو ورنہ تو ہر کسی کے گھر میں قرآن ہوتا ہے ہر کسی کے گھر میں قرآن، ہر کوئی رو رہا ہے کہ گھر میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں۔ گھر کی برکت کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مرید تھا، آیا حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا تیرا گھر روڈ کے کنارے ہے؟ کہا جی حضور ہے۔ کہا اپنے دروازے پر پردہ لٹکا دے۔ حضور غوث اعظم کا مرید تھا۔ آج کے اگر عوام سے ہم کہہ بھی دیں کہ تعویذ نہیں، نقش مت لے کے جاؤ، گھر پہ پردہ لٹکا دو، نہیں حضرت وہ تو ہم کر دیں گے، نقش بھی دے دو، یہ دے دو، زیرہ عربی کرنے دیکھتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کا مرید تھا، نمازوں کا پابند تھا، ہر چیز کا پابند تھا، مگر گھر میں برکت نہیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا گھر پہ پردہ لٹکا دو، آخر پردہ لٹکا دیا۔ ایک ہفتے یا کچھ دنوں بعد آیا حضور غوث اعظم کے دربار میں بڑا خوش و خرم۔ حضور غوث اعظم سے عرض کی حضور جب سے آپ نے بتایا ہے میں نے پردہ لٹکا دیا ہے، گھر میں برکتیں ہونا شروع ہو گئی، حضور اگر مناسب سمجھے تو مجھے بتائیں، میں معاملہ نہیں سمجھ پایا، گھر میں پردہ لٹکایا، گھر میں برکتیں ہونے لگی، آخر وجہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا آپ کے گھر کے کنارے سے ایک کتاب میں پڑھا شرابی، ایک میں پڑھا بے نوازی، یعنی شرابی یا بے نوازی گزرتا تھا، اس کی نظر تمہارے گھر میں پڑ جاتی تھی، اس کی نظر کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر سے برکت اٹھا لی گئی تھی۔ آج اپنے گھروں کا معاشرہ کرو، اپنے معاشرے کا جائزہ کرو، جائزہ لو تو پتہ چلے گا ہر گھر میں بے نمازی ہے، ہر محلے میں شرابی ہے، ہر کسی کا دوست دیکھو تو دور کا دوست شرابی ہے، گھروں میں آ رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں برکت نہیں، برکت نہیں، برکت کہاں سے ہوگی؟ تمہارے گھروں میں شرابی اور تمہارے گھروں میں بے نمازی۔ ہو سکتا ہے میری تقریر لوگوں کو پسند نہ آئے، کیونکہ ایسی تقریریں پسند نہیں آتی۔ تقریریں کون سی پسند آتی ہیں؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا جب تک میرا ایک مرید جنت میں نہیں جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ جملے پسند آتے ہیں، یہ جملے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی سیرت پڑھو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے قریب، طواف کے قریب، طواف کرنے والی جگہ کے قریب، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کر اس درد کے ساتھ روتے ہیں اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ اس درد کے ساتھ روئے کہ تمام لوگوں نے اپنی عبادتیں موقوف کر دی۔ حضور غوث اعظم کے قریب آ گئے، تسلی دینے لگے، کہا آپ کو رب تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا یہ دعا کرنے والا کون ہے۔ ایک شخص تو اپنی دعائیں چھوڑ کر آپ کے قریب آیا اور تسلی دینے لگا، رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا کریم ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب وہ حضور غوث اعظم وہ جو پردے میں تھے، جو اپنی نقاب میں تھے، جو رومال ڈھکے ہوئے تھے، جب وہ اپنی عبادت سے، اپنی ریاست سے، اپنی دعا سے، اپنی التجا سے مکمل کی تو آپ اٹھ کے چلنے لگے تو اس بزرگ نے، اس آدمی نے آپ کا چہرہ دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا اللہ اکبر، حضور غوث اعظم ہے۔ جب حضور غوث اعظم اپنی عبادت کو، اپنے اعمال کو اس طرح کم سمجھ رہے ہیں اور ایسی دعائیں کر رہے ہیں، آج غوث اعظم کے ماننے والے یہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے اعمال کا جائزہ کرو اور دیکھو کہ ہمارے غوث اعظم کس طرح عبادت کرتے تھے، اس کے بعد بھی رب کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں، رب کے بارگاہ میں التجا کریں کہ ہمیں دربار کا شوق دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی کے برکت سے، اسی کے صدقے طفیل رب تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
तमाम औलिया अल्लाह के काम होता है। हुजूर गौसे आज़म अगर किसी को जिसकी विलायत पर मोहर ना लगाए तो वो वली नहीं बन सकता। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के दरबार से एक अल्लाह के वली फिरे, उनकी विलायत सल्ब हो गई। वो 300 औलिया अल्लाह के पास गए, 300 औलिया अल्लाह के पास, हर एक से गुजारिश की रब की बारगाह में मेरी इल्तिजा कर दो। तमाम ने कहा हुजूर गौसे आज़म के दरबार के बाद हमारी मजाल नहीं। यहाँ तक कि हुजूर गौसे आज़म के दरबार में वो वापस आए, माफी तलब की, तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया तुम नहीं आने में देर करती है, अब्दुल कादिर तो कब का तुम्हें माफ कर चुका है। हुजूर गौसे आज़म माफ किया करते थे। आप भी सीखो, अपने भाइयों को माफ किया करो, गलतियां माफ किया करो। आज हमारे अंदर हुजूर गौसे आज़म की सीरत के पहलू नहीं पाए जाते। हुजूर गौसे आज़म गरीबों की मदद किया करते थे। हुजूर गौसे आज़म का तो मामला ये था, एक गवैया था, गवैया हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के जमाने में वो गाने वगैरह गाया करता था। हुजूर गौसे आज़म ने उसे समझाया कि तौबा कर ले इन कामों से, अल्लाह के तरफ आ जा। तो उसने लोगों में प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। ये अब्दुल कादिर तो इसलिए वजह मुझसे हसद करते हैं कि मेरी महफिलों में बहुत लोग आते हैं, मुझे बड़े लोग सुना करते हैं। आखिर वक्त गुजरता गया, वो बूढ़ा हो गया, उसकी आवाज में कशिश ना रही, तो लोगों ने उसे बुलाना छोड़ दिया, उसको छुड़ना छोड़ दिया, तो उसकी इनकम बंद हो गई। जब इनकम बंद हुई तो लड़कों ने भी उसे घर से निकाल दिया। आखिर वो कब्रिस्तान जाकर बैठ गया। हुजूर गौसे आज़म का उधर से गुजर हुआ, हुजूर गौसे आज़म ने उसे देखा।